बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर सादिया निसार अहमद। आज हम होम्योपैथिक की जिस मेडिसिन पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हीपर सल्फ। अब हम हीपर सल्फ के कुछ सिनोनिम्स पर बात करते हैं। इसको हीपर सल्फर भी कहते हैं, हीपर सल्फ्यूरिस भी कहते हैं, कैल्शियम सल्फ्यूरेटम भी कहते हैं और हीपर सल्फ को कैल्शियम सल्फाइड भी कहते हैं। डॉक्टर हानीमन ने इसे एक समुद्री जानवर ऑयस्टर के खोल से तैयार किया था और इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए। ये दवा कलकीरे काब और सल्फ़र की एक मुरक्कब दवा है, यानी इन दोनों का एक कंपाउंड है और इसमें इन दोनों की बाज़ खसूसियात पाई जाती हैं, लेकिन अपनी अक्सर अलामतों में से ये दोनों से मुख्तलिफ है। पहले ज़माने में कैल्शियम सल्फ़ाइड को ख़ारिश, इचिंग यानी रूमेटिज़म, गाउट और टीबी की सोजिश वगैरह में बैरूनी तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा ये एज़मा यानी दमा और फेफड़ों की सिल में भी मुफीद समझी जाती थी। हीपर सल्फ बकसरत रोज़मर्रा काम आने वाली दवा है। सिलिशिया के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जहाँ सिलिशिया असर दिखाना छोड़ दे वहाँ भी हीपर सल्फ मुफीद साबित हो सकती है। रोज़मर्रा के आम छूत की बीमारियों में भी हीपर सल्फ बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी वजह से सिलिशिया इस्तेमाल ना करवाई जा सके तो हीपर सल्फ बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के दी जा सकती है। हीपर सल्फ मरकरी और सिलिशिया के दरमियान इसलिए दी जाती है कि मरकरी के बाद बराह रास्त सिलिशिया देना मुनासिब नहीं होता और होम्योपैथिक में मरकरी से जो मेडिसिन बनती है वो मर्कसॉल है, क्योंकि इसमें कई किस्म के नुकसानात पहुंचने का एहतमाल होता है। इसलिए हीपर सल्फ को इन दोनों के दरमियान में इस्तेमाल करवाया जाता है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि सिलिशिया के बाद अगर मरकरी देना ज़रूरी हो तो हीपर सल्फ को दरमियान में देकर सिलिशिया और मरकरी के तसादुम का अज़ाला किया जा सकता है। हीपर सल्फ रोज़मर्रा के गले की ख़राबियों में बहुत मुफीद है और और इसका इस्तेमाल करवाना बहुत अच्छा साबित होता है। गले में अगर बलगम चिपक जाए और इसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो और खांसी के बावजूद बलगम को उखेड़ना दुश्वार हो तो हीपर सल्फ को इस्तेमाल करवाना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है और हीपर सल्फ बहुत नुमायाँ किरदार अदा करती है। हीपर सल्फ में खांसी अमूमन सुबह के वक्त ज़्यादा होती है और सर्दी से खांसी में इजाफ़ा होता है और खांसी में अक्सर दर्द पाया जाता है। इसकी एक और अलामत गले में फांस का एहसास होना है, यानी ऐसे लगता है कि जैसे कोई चीज़ फंसी हुई हो और कोशिश के बावजूद ना निकाली जा सके। अगर वाक़तन कोई ऐसी चीज़ फंसी हुई हो तो हीपर सल्फ की बजाय सिलिशिया से बाहर निकलती है। ऐसी सूरत में सिलिशिया लाजवाब होती है, लेकिन अगर सिर्फ एक सेंसेशन हो कि कोई हमें ये महसूस हो कि गले में कोई चीज़ फंस गई है और वाक़तन ऐसा ना हो तो हीपर सल्फ ही इस्तेमाल करेंगे। हीपर सल्फ का मरीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हसास होता है, यानी उसमें ओवर सेंसिटिविटी पाई जाती है, माहौल से बहुत मुतासिर होता है और हर किस्म के दर्द को नुमायाँ तौर पर महसूस करता है। इसके मिजाज में तुंदी, तेज़ी और गुस्सा पाया जाता है। मरीज़ आमतौर पर खा कितना ही रहम दिल हो, बीमारी के दौरान एकदम जोश में आ जाता है, हत्ता के बाज़ औक़ात ज़हनी दबाव की वजह से अपने करीबी दोस्त को भी कत्ल कर सकता है। अमूमन ये सूरत हाल बहुत कम पाई जाती है, लेकिन चूँकि ये बुक्स में बताया जाता है तो किसी हद तक ठीक भी हो सकती है। और हीपर सल्फ में गदूदों का सख्त होना और सूज जाना ये भी एक नुमायाँ कंडीशंस में पाया जाता है। वैसे तो ये चीज़ें ये वाली बीमारी बहुत सी दवाओं में पाई जाती है, लेकिन हीपर सल्फ की भी एक ख़ास अलामत है। अगर सुस्ती, सख्ती और सोजिश मुस्तकिल ठहर जाएं और इसका इलाज हस्बे हालात मुख्तलिफ़ दवाओं से किया जाता है, लेकिन अगर इनके अंदर पीप पैदा होने लगे तो इस सूरत में हीपर सल्फ देने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके साथ अगर कलकेरियर सल्फ को भी मिला दिया जाए तो ये बहुत अच्छी दवा साबित होती है।
بعض بچوں میں ناخن کھانے کی عادت ہوتی ہے اور جن کی وجہ سے ناخنوں کے کناروں پر گوشت اکھڑنے لگتا ہے اور بے چینی پیدا کرتا ہے۔ اگر ذرا بھی ہاتھ لگ جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بچہ اس گوشت کو چبانے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ دانتوں سے نوچتا ہے، پھر اس کی یہ عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ نیٹرمیور کے علاوہ اس بیماری میں ہیپر سلف بھی بہت مفید ہے، اور اس کے علاوہ جب بعض اوقات ناخن میں پیپ پڑ جائے اور پورا ناخن اکھڑ جائے تو پھر یہ اور اس کے بعد وہ نیا آ جائے، اس کنڈیشن میں ہیپر سلف جو ہے وہ پہلے نمبر کی دوا ہوگی۔ اگر ناخن میں سیاہی اور خطرناک گہرا نگ نمایاں ہو جائے اور ناخن کی شکل بگڑنے لگے تو اس میں سب سے پہلے ایک ڈوز سورائنم کی بھی دینی چاہیے۔ اگر آرام نہ آئے تو دوسری دواؤں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہیپر سلف کے ساتھ ساتھ اگر ہم اینٹیمونیم کروڈم کو بھی دیں تو یہ بھی ناخنوں کی بہتری کے لیے ایک اچھی دوا ثابت ہوتی ہے۔ ہیپر سلف کے بچے نہلانے دھلانے کے باوجود صاف ستھرے نظر نہیں آتے۔ یہ گندگی صرف سلفر میں ہی پائی نہیں جاتی بلکہ ہیپر سلف کے بچوں میں بھی ایک اہم علامت کے طور پر سامنے آتی ہے۔ ان کی جلد میلی کچیلی سی نظر آتی ہے۔ ہیپر سلف کے استعمال سے جلد صاف ستھری ہو جاتی ہے اور چہرے پر نظر آنے والی میل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جی میرے یوٹیوب ویئرز، آپ لوگ اس میں تصویر میں ایک ناخن دیکھ رہے ہیں جو کہ یہ میں پہلے بھی جیسے بتا چکی ہوں کہ بعض اوقات ناخن میں پیپ پڑ جاتی ہے، پھر پورا ناخن اکھڑ جاتا ہے، تو وہ کچھ ایسی ہی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں کہ ہیپر سلف کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں نزلے کی طرف کہ نزلے میں ناک اور گلے کے اندر بلغم سا چپکا رہتا ہے اور اس وجہ سے چھینکیں آئیں تو ہیپر سلف دینی چاہیے۔ سردی کی وجہ سے چھینکیں آنا بھی ہیپر سلف کی علامت ہوتی ہے۔ اگر سرد موسم میں گرم کمرے میں آنے سے چھینکیں شروع ہو جائیں تو اس کی دوا پلسٹیلا ہے، اور اگر گرمی سے سرد موسم میں یا سرد ماحول میں داخل ہونے سے چھینکیں آنے لگیں تو سباڈیلا، سلیشیا، نیٹرمیور اور ہیپر سلف کا خیال آنا چاہیے۔ اگر سوتے ہوئے ہاتھ یا پاؤں لحاف سے باہر رہ جائیں اور باہر کے ماحول میں ٹھنڈ ہو اور چھینکوں کا سلسلہ شروع ہو جائے تو ہیپر سلف کی یہ ایک خاص علامت ہے۔ ہیپر سلف کا مریض سرد ہوا کا جھونکا بھی برداشت نہیں کر سکتا، یعنی سینسیٹیوٹی ٹو کولڈ ہوتی ہے۔ شور و غل بھی اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ ہیپر سلف کے مریض کے کان کی تکلیف میں اب ہم دیکھیں گے کہ ہیپر سلف کے مریض میں جس وقت اگر کان میں کوئی پس والا مواد پیدا ہو جائے تو ہیپر سلف بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن کان کی تکلیف میں ہیپر سلف کے علاوہ اکثر کیمومیلا، پلسٹیلا، بیلاڈونا اور ایلیم سیپا بھی کام کرتی ہیں۔ اس لیے ہیپر سلف کے ساتھ ان کی باقی سمٹمز کو دیکھ کر بھی ان میڈیسنز کو بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ آنکھوں کی بیماریوں سے بھی ہیپر سلف کا تعلق ہے، لیکن اگر نزلہ کی وجہ سے آنکھوں میں بہت سرخی ہو تو یوفریزیا زیادہ مفید دوا ہے، لیکن بعض اوقات جیسے سٹائی بن جاتی ہے، گوہانجنیا یا آنکھ میں عموماً پس پیدا ہو جاتی ہے، اس میں ہیپر سلف اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور یا بعض اوقات آنکھیں چپکنے لگتی ہیں، یا وہ لوگ جو کہ صبح جب سو کر اٹھتے ہیں اور ان کی آنکھیں چپکی ہوتی ہیں، ان کے لیے ہیپر سلف بہت مفید ہے۔ روزمرہ کی کھانسی کے لیے بیلاڈونا، آرسینک اور ہیپر سلف اور ایپیکاک مفید ہے۔ ایپیکاک اور ہیپر سلف میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایپیکاک کی بلغم قدرے نرم ہوتی ہے اور بآسانی نکل جاتی ہے۔ اگر بلغم پھنسی ہوئی ہو اور چپکنے والی ہو تو ہیپر سلف کالیبائکروم کوکس مفید ہوگی۔ ہیپر سلف بہت گہری دوا ہے۔ اگر اچانک شدید بیماری کا حملہ ہو تو اونچی طاقت میں دینے سے فائدہ ہوتا ہے، اور بار بار اونچی طاقت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، یعنی نہیں دہرانا چاہیے، بلکہ اس کو ایک دفعہ دینی چاہیے اور پھر اس کے بعد انتظار کرنا چاہیے۔ اور اگر 1000 طاقت میں بیماری کی شدت توڑنے کے لیے ایک دن میں 2 بار دینے کی ضرورت ہو تو بعض اوقات اس کو استعمال کروانا چاہیے۔ دوا کی طاقت کے استعمال کے بارے میں
یہ بہت ساری چیزیں انسان تجربے سے حاصل کرتا ہے، یا پھر اس کے لیے کسی قابل ہومیوپیتھ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ہیپر سلف میں چونکہ سلفر کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، اس لیے سلفر سے بھی اس کی سملیرٹی بہت زیادہ ہے۔ اگر مریض کے لنگس میں تپدق کے پرانے داغ ہوں، جراثیم چھوٹی چھوٹی گلٹیوں کی صورت میں پھیپھڑوں میں جگہ بنا لیں، تو سلفر ان کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں سلیشیا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سلفر ان جراثیموں کو کمزور کر کے بلغم کے ذریعے باہر نکال دیتی ہے۔ تپدق میں سلفر اونچی طاقت میں کبھی بھی نہیں دینی چاہیے، اور جب تک یہ تسلی نہ کر لی جائے کہ پھیپھڑوں میں شریانوں کے قریب جراثیم کی بڑی گلٹیاں تو موجود نہیں، تو تپدق کے مریض جن کے پھیپھڑے سلی گلٹیوں سے بھرے ہوئے ہوں، ان میں سلفر کی اونچی طاقت سلیشیا کا سا عمل دکھاتی ہے اور ان گلٹیوں کو پگھلا کر باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے، جن کے ساتھ جڑی ہوئی خون کی شریانیں بھی پھٹ جاتی ہیں۔ ایسے مریضوں کا بہتر علاج یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ درمیانی طاقت میں سلفر دے کر کلکیریا کاپ پر ڈال دیں، یعنی کلکیریا کاپ کو شروع کروا دیا جائے، اور کیونکہ کلکیریا کاپ کے اصل سے سیلی مادے کے ارد گرد انڈوں کی طرح خول سے بن جاتے ہیں، جن کے اندر یہ جراثیم قید ہو جاتے ہیں۔ ہیپر سلف پھیپھڑوں، انتڑیوں یا کسی اور جگہ ٹی بی کے ظاہر ہونے والے اثرات میں بھی مفید ہے۔ ٹی بی کی علامات چاہے جسم کے کسی حصہ پر ظاہر ہوں یا اندرونی نظام پر اثر کریں، ہیپر سلف دونوں جگہ کام کرے گی۔ ہیپر سلف میں کلکیریا اور سلفر دونوں ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، لیکن سلفر کا اثر زیادہ غالب ہوتا ہے، اور سلفر کو جو مشابہت سلیشیا سے ہے وہ اس سے بھی ہے۔ ہیپر سلف جلد پر ظاہر ہونے والے ہر قسم کے زخموں کے لیے مفید ہے۔ زخموں سے پیپ اور خون بہتا ہو اور وہ متعفن ہو جائیں اور ان کے ارد گرد دانے سے بن جائیں، نہ پکنے والے پھوڑے اور وہ زخم جو مشکل سے منتمل ہوں، سب ہیپر سلف کے دائرے میں آتے ہیں۔ لیکن ہیپر سلف اور نائٹرک ایسڈ دونوں اس لحاظ سے ہم مزاج ہیں کہ ان میں چھوٹے چھوٹے زخم علیحدہ علیحدہ بھی پائے جاتے ہیں اور گچھوں کی صورت میں بھی ایک طرف سے شروع ہو کر پھیلنے لگتے ہیں۔ یہ دونوں دوائیں انتڑیوں کے السر میں بھی مفید ہو سکتی ہیں۔ مرکری بھی انتڑیوں کے اس قسم کے زخموں میں ان دونوں دواؤں سے مشابہت رکھتی ہے۔ ہیپر سلف پرانے مسوں میں جو ٹھیک نہ ہو مفید ہے۔ جلد پر خارش ہوتی ہے اور جسم پر دانے بن جاتے ہیں۔ جلد پر چھلکے اور خرون سے بنتے ہیں، اور اکثر ایکزیما میں بھی یہ چیز ملتی ہے۔ اگر یہ کرسٹ کان کے پیچھے اور گلے کے ارد گرد ہو تو ان سے گوند کی طرح کا چپکنے والا مواد رسنے لگے تو گریفائٹ سے بھی آرام آتا ہے، لیکن اس قسم کے کرسٹ جو کسی دوا سے ٹھیک نہ ہو، ان میں ہیپر سلف کو ضرور آزمانا چاہیے۔ اب ہم چونکہ ہم نے ہیپر سلف پہ بہت ساری معلومات آپ لوگوں کو بتا دی ہیں اور بہت ساری نئی باتیں بھی سیکھی ہیں، تو اینڈ پر ہیپر سلف کے بارے میں کچھ کی پوائنٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کے مین سمٹمز کو بھی ایک دفعہ ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں گے کہ ہیپر سلف کو کس پوٹینسی میں استعمال کروانا چاہیے۔ جی، کی پوائنٹس کی طرف آتے ہیں۔ ہیپر سلف کے کی پوائنٹس میں یہ ہے کہ گندے زخم جن کے گرد پھنسیاں پھوڑے بن جائیں، اور خارش ہو، اور منہ پر بننے والے دانے جو کہ پھیلتے چلے جائیں، جسم کے کسی بھی حصہ میں چوٹ آئے اور اس میں پیپ پڑ جائے، جلد کٹی پھٹی، گندی، غیر صحت مند ہاتھوں اور پاؤں میں چیریں ہوں، یہ احساس کہ اعضاء کے اوپر ہوا چل رہی ہے، یہ ہیپر سلف کا ایک بہت مین سمٹم ہے، اور خشکی اور بلغمی کھانسی جس کے ساتھ سینے میں کھڑکھڑاہٹ ہو، آنکھ کے کارنیا میں زخم۔ اب ہم اس کے مین سمٹمز کی طرف آتے ہیں کہ یہ خنازیری اور بلغمی مزاج کے افراد کی دوا ہے، اور میرے یوٹیوب لسنرز میں یہ سب چیزیں اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ چونکہ جب میڈیسنز پڑھی جاتی ہیں تو ان کے اینڈ پہ اگر ایک دفعہ سے ان چیزوں کو ریوائز کر لیا جائے تو بہت ساری چیزیں جو کہ ذہن سے نکل جاتی ہیں، وہ سب چیزیں ایک دفعہ سے ہم ریکال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے مین سمٹم میں ایک یہ بات بہت اہم ہے اور بہت یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مریض نا امید
اداس مگر ظالم طبیعت کا ہوتا ہے، ذرا سی بات پر ناراض بھی ہو جاتا ہے اور خودکشی کے بارے میں بھی سوچنے لگتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے چمکدار دائرے نظر آئیں اور چیزوں کا صرف نیچے والا حصہ نظر آتا ہو، جسم سے بدبودار ہوا کے جھونکے نظر آئیں، گندی اور ایک گندے پن کا احساس ہونے والی سکن ہو، ناک اور کان سے بدبودار مواد اور پیپ نکلے، منہ کے کونوں کے زخموں سے خون ملی پیپ آئے، بار بار ہونے والی چھپاکی، سر اور گنج پر جلن کے ساتھ خارش کا احساس ہو، پیشاب کی نالی میں سوزاک کے مسے، بزرگوں کے مثانہ کی تکالیف، گومڑ یا رسولی میں پیپ پڑنے کا خطرہ، انتہائی بدبودار لیکوریا اور ویجائنل ایچنگ بھی ہیپر سلف کے ہی زمرے میں آتی ہے، اور اس کی پوٹینسی میں 3x 30 اور 200 ایک روٹین میں اگر استعمال کروائی جائے تو وہ زیادہ فائدہ دیتی ہے، لیکن اگر اکارڈنگ ٹو کنڈیشن اس سے بڑی پوٹینسی استعمال کروانی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے، اور ہیپر سلف بڑی پوٹینسی میں بھی اچھا کام کرتی ہے۔ This is it for today. Thanks for watching. Please don't forget to like, subscribe and share my video.